बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्त अहबाब को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मुबारकबाद इसलिए भी डबल हो जाती है कि साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, और ये खुशखबरियां यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लिए भी हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर रिहाई की पेशकश कर दी गई है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ एक दिन 24 घंटों के अंदर रिहाई की पेशकश। और दूसरी अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के लिए बड़ी खुशखबरी। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनरल फैज़ हमीद, साबिक DGISPR, उनकी जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म की गवाही देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और उन्हें बता दिया गया है कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जनरल फैज़ हमीद साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उनके ऊपर जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं उनका ताल्लुक़ किसी तौर इमरान खान साहब के साथ नहीं। हाँ, अगर शामिल तफ्तीश किए जाना है तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आप इस मामले के अंदर शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। और इसी बात का इज़हार चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब की जानिब से भी बड़े वाज़ेह और साफ अल्फाज में किया गया था। इस वक्त सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में ताकतवर हलकों का तरीका वारदात दोस्तों बड़ा दिलचस्प हुआ करता है। और अगर ताकतवर हलके किसी मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत के खिलाफ हो जाएं तो उसके बाद फिर बारी बारी पहले पाकिस्तानी अदलिया, फिर पाकिस्तानी मीडिया, फिर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला पहुँचता है आमिल बाबों तक, ये मामला पहुंचता है जाली नजूमियों तक, ये मामला पहुंचता है टैरो कार्ड रीडर्स तक, और वो भी फिर उस मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से भी। पहले इमरान खान साहब को मनाने के लिए तमाम तर इक़दामात तमाम तर हलकों की जानिब से मिन्नत तरला अपने अरूज पर था। इसके अंदर अदलिया को इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर मीडिया को इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब के दोस्त, इमरान खान साहब के रिश्तेदार, मुल्की और बैनुल-अक़वामी शख्सियात, ये तमाम तर ऑप्शंस इमरान खान साहब को मनाने के लिए, उनसे NRO हासिल करने के लिए, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस बारी बारी इस्तेमाल किए गए, सबको आजमाया गया। और अब इस वक्त हैरान कुन सूरत हाल ये है कि ये मामला पहुंच चुका है जनाब साल 2025 के इख्तिताम, और साल 2026 के आगाज़ पर यह मामला जनाब पहुंच चुका है नजूमी हजरात तक। ये मामला पहुंच चुका है जनाब मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने वाले आमलों तक, और ये मामला पहुंच चुका है जनाब टैरो कार्ड रीडर्स तक कि जनाब वो जो उनके ज़रिए जो पेशगोइयाँ करते हैं उनको अब मैदान के अंदर उतार दिया गया है। इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, उनकी रहाई के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, शराइत रखी जा रही हैं कि हम तो जनाब इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब नहीं मान रहे, क्या चीज़ वो मान जाएं तो इमरान खान साहब को अगले 24 घंटों के अंदर रिहा किया जा सकता है। यहाँ तक पहुँचा कैसे गया, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों इस वक्त ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये बार बार इमरान खान साहब को रिहाई की पेशकश कर रहा है, इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफर कर रहा है, और कहने वाले ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो एक दिन के अंदर, वो आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। वो इस वक्त तक अपनी मर्जी से जेल में है। वजूहात क्या हैं? मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, ये निज़ाम किसी सूरत नहीं चल पा रहा। उसकी वजह से जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है तो इसी वजह से मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेकाम भी मौजूद हैं। आपको बज़ाहिर ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें नज़र आती होंगी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इस किस्म के बबल्स पाकिस्तान पहले भी देख चुका है। आम शख्स के हालात ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, और वो मीडिया, वो वड्डे एंकर, वो कालम निगार वड्डे वेले सहाफ़ी मुलाजम कालम निगार जो कि इमरान खान साहब के दौर में आए दिन कैमरा और माइक लेकर इतवार बाज़ारों का, मार्केट्स का दौरा किया करते थे, नाम मैं नहीं लेता, आपको पता है उन लोगों का, वो तमाम के तमाम इस वक्त जनाब मुंह में उंगलियां दाबे बैठे हुए हैं। उन्हें ना ही किसी किस्म की कोई मईशत की बदहाली का एहसास है, ना ही उन
یوٹیلیٹی بلز کا احساس ہے جو کہ اس وقت پاکستانی عوام دے رہے ہیں، نہ ہی اس مہنگائی کا احساس ہے جس سے اس وقت پاکستانی عوام دو چار ہیں، کیونکہ ان کو تو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ایجنڈا دیا گیا تھا کہ کیسے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہے۔ آج وہ اس معاملے کے اوپر منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور اس وقت ملک میں جس قسم کا معاشی عدم استحکام ہے وہ اس حکومت کو کسی طور پر چلنے نہیں دے رہا۔ دنیا پاکستان کی جانب توجہ دینے کو تیار نہیں، دنیا پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ ہاں، صرف ان معاملات کے اوپر جہاں ان کا اپنا مطلب ہے، جہاں انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، جہاں انہوں نے پاکستانی فوج کو استعمال کرنا ہے، وہاں وہ بار بار ہلہ شیری دیتے ہیں اور انہیں اپنے فیورٹس فیلڈ مارشل بھی قرار دیتے ہیں، اپنے فیورٹ وزیر اعظم بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت غزہ کے حوالے سے، فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ان کی کچھ خواہشات ہیں جو کہ 24 گھنٹے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ بڑے واضح اور صاف انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میڈیا انٹریکشن کے اندر واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو جناب کئی ممالک ہیں، اور پھر پاکستان کی طرف خاص طور پر اشارہ کہ مشرق وسطیٰ کے نہیں، یہ باہر کے ممالک ہیں جو اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ وہ پہنچیں اور حماس کو غیر مسلح کریں۔ پاکستان کی جانب سے، پاکستانی دفتر خارجہ ہوں، اسحاق ڈار ہوں، دیگر لوگوں کی جانب سے اس قسم کے بیانات گائے بگائے آتے رہتے ہیں جناب سامنے کہ ہم وہاں پر فوج نہیں بھجوا رہے، لیکن مارک روبیو کا بیان ہو، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تاثر ہو، امریکی وزارت خارجہ کی بریفنگز ہو، وہ تمام کی تمام اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان عمران خان صاحب کے قید کے اوپر آواز نہ اٹھانے کے بدلے میں، عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر آواز نہ اٹھانے کے بدلے میں امریکہ کو بہت کچھ دینے کا وعدہ کر کے آیا ہے، بہت کچھ دے بھی چکا ہے، اور آگے چل کر وہ وقت اب قریب ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہہ دیا جائے گا کہ آئیں جناب اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہائبرڈ رجیم ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو کیے گئے تھے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پبلک یا کوئی عوامی نیریٹو نہیں ہے۔ آپ ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں، نواز شریف کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اس وقت پولیٹیکل نیریٹو ان کے پاس موجود نہیں ہے، عوام ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے، عوام ان کی کسی قسم کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، پوری کی پوری ہلہ شیری کے باعث تمام تر قسم کی سہولیات طاقتور حلقوں کی جانب سے، مرضی کی عدلیہ، مرضی کا میڈیا، مرضی کی بیوروکریسی، یہ سب کچھ انہیں دینے کے باوجود عمران خان صاحب کے نیریٹو کے معاملے میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی عوامی مقبولیت نہیں ہے۔ مکمل طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ سال 2024 فروری سے لے کر اس وقت تک، یہ فروری 2026 میں اس حکومت کو 2 برس کا عرصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ان 2 برسوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی عوامی حمایت حاصل کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام ہیں، اور بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم تو لمبی اننگز کھیلیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب جب گڑی خدا بخش پہنچے بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی برسی کی تقریب میں شرکت کے لیے، تو وہاں سکھر کے اندر انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑا لمبی اننگز آپ کی کیا ہوگی کہ پیپلز پارٹی 1970 سے لے کر اور مسلم لیگ نواز ایک طرح سے 1980 سے لے کر، یعنی 55 اور 45 برس آپ کو ہو چکے۔ اس سے لمبی اننگز اگر آپ آپس کی لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں تو وہ تو جناب ابھی تک آپ نے جو 3 برسوں کی اننگز کھیلی ہے اپریل 2022 سے لے کے اب تک، اس میں آپ کتنی دفعہ جو ہے وہ صفر کے اوپر آؤٹ ہوئے، کتنی دفعہ جناب علی آپ نے باؤنسرز کھائے، کتنی بالز آپ نے مس کی، وہ تو پوری کی پوری پاکستانی عوام کے سامنے ہے۔ اور اس وقت آپ کی جو لمبی اننگز کھیلنے کی خواہش کا اظہار ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک بات ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی عوامی مقبولیت دونوں سیاسی جماعتوں کو عمران خان صاحب کے مد مقابل حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی یہ جو روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں ہیں یہ صرف اسی صورت چل سکتی ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو اپنا مشترکہ دشمن بنائے رکھیں، آپ اب خود ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھیں، بیوروکریسی کو، میڈیا کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پیچھے کھڑے رکھا کریں، ان کے تمام تر خواہشات آپ جو ہے پوری کیے جائیں، تمام تر چیزیں آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیں، آپ کے ہاتھ میں ماں سوائے کچھ سامنے نظر آنے والی چیزوں کے کچھ نہ ہو، بدلے میں آپ کی روایتی سیاسی دکانیں چلتی رہیں، بدلے میں آپ کا مال بچتا رہے، بدلے میں آپ کی کھال بچتی رہے، بدلے میں آپ کی آل بچتی رہے،
تو آپ تو عمران خان صاحب کے خلاف اسی قسم کی لمبی اننگز جو ہے وہ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کی کسی لمبی اننگز کے نہ ہی متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہی پریکٹیکل عوامل اب اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف یا بصورت دیگر یا دوسرے الفاظ میں آپ پاکستانی عوام کے خلاف کسی قسم کی کوئی لمبی اننگز جو ہیں وہ کھیل سکیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب مختلف ایسے اینکرز اور ایسے جناب صحافی حضرات جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ جناب ان کو باقاعدہ طور پر ٹاسک دیے گئے ہیں کہ سال 2026 میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی، کیا وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہوگا۔ اس حوالے سے ان کو مختلف جو ہے وہ علم نجوم کے جو ماہرین ہیں ان کو وہ بٹھا لیتے ہیں اور وہ پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہنسی آتی ہے ان کی اس قسم کی باتیں سن کے۔ یہ جناب محمد مالک صاحب کا ARY نیوز کا پروگرام تھا، اس کے اندر ماہر علم نجوم سامعہ خان صاحبہ تشریف رکھتی تھیں۔ موصوفہ یہ فرماتی ہیں، حالانکہ دیکھیں نا ان کے پاس عمران خان صاحب کے سوا ڈسکس کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، انہیں پتہ ہے اسی چیز کے اوپر عوام ریٹنگ بھی دیں گے، بات بھی ان کی سنی جائے گی، تو وہ بٹھا کے یہی پوچھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو موصوفہ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو ستارے تیسرا موقع دیں گے جو 16 فروری تک چلے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ آئندہ آنے والے 2 ماہ انتہائی امپارٹنٹ ہیں، امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دباؤ ہے اور یہ کوشش کریں گے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جناب دھرنوں کی سیاست اور انقلابی تحریک کے تحت تو رہائی ممکن نہیں ہے، لیکن 16 فروری تک عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے اور ستاروں کے مطابق عمران خان صاحب کی رہائی ممکنہ طور پر ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اور وہ 16 فروری سے پہلے باہر آ سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اس میں ستاروں کے علم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عمران خان صاحب آج ڈیل کر لیں کل باہر آ جائیں گے، یہ بات تو ہم گزشتہ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں سن کر ہنسی آتی ہے کہ اب ماہرین علم نجوم اور ستاروں کا علم رکھنے والے بھی ستاروں کی باتیں نہیں کر رہے، وہ اپنے ستارے بھی ان کے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان صاحب اگر ڈیل کر لیں تو ستاروں کے علم کے مطابق عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ ہنسی آتی ہے۔ کہتے ہیں جناب اگر ڈیل نہیں کرتے تو پھر آئندہ 3 سال تک وہ ہمیں اقتدار میں آتے نظر نہیں آ رہے، اور اگر باہر آ بھی گئے تو پھر اگر وہ خاموش رہیں گے یا پھر ان کی جلا وطنی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ یا تو نظر بندی لے لیں، آپ جناب یا پھر آپ جلا وطنی اختیار کر لیں، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو چھا جائیں گے۔ یعنی یہ بات بھی انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھمائی گئی۔ پھر دوسری جانب ماہر نجوم ہے سید محمد علی زنجانی، وہ کہتے ہیں جناب میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی عمران خان صاحب کا ذائچہ بناتا ہوں، کیونکہ ستاروں کے مطابق مجھے ان کی قید نظر نہیں آتی، اور یہ نہ وہ قید ہے نہ وہ رہیں گے۔ ان کی اصل قید ان کی شخصیت، نظریہ رسولوں کی قید ہے، نہ کہ جیل کی۔ اور پھر کہتے ہیں موجودہ وقت میں مذاکرات کے ذریعے یا ڈیل کے ذریعے انہیں ریلیف مل سکتا ہے۔ بھائی آپ سیاسی ماہرین ہیں یا ماہرین علم نجوم ہیں کہ آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات یا ڈیل کے ذریعے انہیں جو ہے وہ رہائی مل سکتی ہے، اور 2026 میں انہیں ہمیں ایسا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جب تک وہ کوئی ڈیل نہ کر لیں، اور 19 فروری تک ہمیں ان کے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے جب تک وہ ڈیل نہ کر لیں۔ یعنی ہر چیز یہ کہ اگر وہ ڈیل کر لیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ پھر عالیہ نذیر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں، جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، وہ موصوفہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب بانی PTI جیل میں اپنی مرضی سے ہیں، اگر وہ چاہیں تو آج شام ہی باہر آ سکتے ہیں، یعنی چند گھنٹوں کے اندر، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر۔ یعنی ایک اور پیشکش پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب آپ تو اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، آج آج ہمارے ساتھ ڈیل کریں اس وقت تو آپ تو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے وہ طاقتور حلقے، پاکستان کی وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو کہ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، 90 کی دہائی میں نواز شریف کو، پوری کی پوری نون لیگ کو فارغ کر چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تاریخی عمران خان صاحب نے بدل کے رکھ ڈالی ہے، اور وہ جناب اب ڈیپینڈ کر رہے ہیں ماہرین علم نجوم کے اوپر، ٹیرو کارڈ ریڈرز کے اوپر، اسٹرولوجسٹ کے اوپر، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کر لیں، اگر عمران خان صاحب NRO کر لیں تو فروری سے اپریل کے دوران حالات بدلیں گے، مذاکرات کے نتیجے میں اپریل سے جون کے دوران ان کی رہائی کی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ وہ احتجاج کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے نتیجے میں باہر آ سکتے ہیں۔
ہیں، یہ اس وقت پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن ہے، یہ اس وقت ARY رپورٹ کر رہا ہے، یہ اس وقت جیو رپورٹ کر رہا ہے، یہ اس وقت ڈان رپورٹ کر رہا ہے۔ ان کے پاس عمران خان صاحب کے علاوہ رپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی کیا بات ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب اگر NRO کر لیں، عمران خان صاحب اگر ڈیل کر لیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں۔ پھر موصوف انصار عباسی صاحب کی تحریر، آپ کو یاد ہوگا میں چند دن پہلے 30 دسمبر کے دن میں یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے قریبی حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی گواہی دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے، اور آج انصار عباسی صاحب میاں اشفاق جو ان کے وکیل ہیں ان کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیصل واؤڈا صاحب دعوے کرتے ہیں نا کہ وہ گواہی دے دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب کسی بھی معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دینے جا رہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔